अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि हर अपलोड की नोटिफिकेशन और इत्तला आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ अपने साथियों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। आपके सामने अब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद क़मर साहिब उसूल शाशी का दर्स देंगे। आप हजरात उसको बग़ौर समात फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन क़ाल इदा हलफ़ ला यदउ क़दमहु फ़ी दारि फ़ुलानिन यहनसु लौ दख़लहा हाफ़ियन औ मुतनाइलन औ राकिबन। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा माक़ब्ल में जो कायदा बयान किया गया था कि हकीकत व मजाज एक साथ एक ही लफ्ज़ से मुराद नहीं लिए जा सकते, यानी हकीकत व मजाज ये जमा नहीं हो सकते। ये जो कायदा माक़ब्ल में बयान किया गया था उसी कायदे पर मोतरिज़ तीन एतराज़ पेश करता है या तीन ऐसी मिसालें पेश करता है कि जहाँ उन मिसालों के ज़रिए से मोतरिज़ ये दिखाता है कि आपका ये कहना कि हकीकत व मजाज जमा नहीं होते हैं, लेकिन इन तीन जगहों पर हकीकत व मजाज एक साथ जमा हो रहे हैं। तो माक़ब्ल का ये कायदा था कि हकीकत व मजाज ये एक साथ जमा नहीं होते हैं। यही मज़हब इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी है। लेकिन मोतरिज़ कहता है आपका ये कहना कि हकीकत व मजाज ये एक साथ जमा नहीं होते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हम आपको ऐसी तीन मिसालें दिखाते हैं कि जहाँ पर हकीकत व मजाज एक साथ जमा हो गए हैं। उन तीन मिसालों में से पहली मिसाल ये है कि अगर किसी इंसान ने यह कसम खाई कि वो फलां के घर में अपना कदम नहीं रखेगा, फलां के घर में अपना कदम नहीं रखेगा, तो अब अगर उस कसम खाने वाले ने फलां के घर में नंगे पैर कदम रख दिया या चप्पलें पहन कर कदम रख दिया या सवार होकर के कदम रख दिया, तो इन तमाम सूरतों में वो इंसान हानिस हो जाएगा। हालांकि वज़अ कदम का माने हकीकी क्या है? नंगे पैर किसी के घर में कदम रखना, और उसका माने मजाजी आता है जूता चप्पल पहन करके किसी के घर में कदम रखना या सवार हो करके किसी के घर में कदम रखना। तो जूता चप्पल पहन करके या सवार होकर के कदम रखना ये वज़अ कदम का माने मजाजी है, और वज़अ कदम का माने हकीकी है नंगे पाँव किसी के घर में दाखिल होना। तो अब कसम खाने वाला चाहे नंगे पैर जाए घर में या चप्पलें पहन करके जाए या सवार होकर के जाए, तीनों ही सूरतों में वो हानिस हो जा रहा है। तो तीनों ही सूरतों में हानिस होने से मोतरिज़ कहता हमको ये पता चला कि लफ्ज़ हकीकत व मजाज के साथ एक साथ जमा हो जाता है। इसलिए कि अगर एक साथ जमा नहीं होता तो फिर यहाँ पर तीनों ही सूरतों में कसम खाने वाला हानिस नहीं होता, और यहाँ पर नंगे पैर हो चाहे जूते चप्पल पहन करके या सवार होकर के बाहर सूरत कदम रखने की वजह से वो इंसान हानिस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर वज़अ कदम का माने हकीकी और वज़अ कदम का माने मजाजी दोनों एक साथ क्या हो गए? मुराद हो गए। और आपने माक़ब्ल में यह कायदा बयान किया था कि हकीकत व मजाज एक साथ जमा नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी इंसान ने कसम खाई कि वो फलां के घर में नहीं रहेगा, फलां के घर में नहीं रहेगा, तो अब फलां के घर का माने हकीकी ये है कि जो फलां का ज़ाती घर हो, यानी कि उसकी मिल्कियत का घर हो, तो ये फलां का घर माने हकीकी के एतबार से इस्तेमाल होगा। और अगर वो फलां का घर उजरत पर है या फलां का घर वो
کرائے پر ہے تو یہ بھی فلاں کا گھر ہی کہلائے گا، لیکن یہ فلاں کا گھر معنی مجازی کے اعتبار سے کہلائے گا۔ تو اب گھر کا معنی حقیقی ہوا اپنا ذاتی گھر، یعنی کہ جس گھر کا انسان مالک ہے تو وہ مالک ہونے والے گھر کو کیا کہا جائے گا؟ گھر کا معنی حقیقی ہے وہ۔ اور اگر کوئی انسان کسی اجرت کے گھر میں رہتا ہے یا کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو یہ بھی صاحب فلاں انسان کا گھر کہلائے گا، لیکن یہ حقیقی گھر نہیں کہلائے گا بلکہ مجازی کہلائے گا، مجازی۔ تو اب اگر کسی انسان نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، اب اگر وہ انسان فلاں کے ملکی گھر میں رہنے لگا یا فلاں کے اجرت والے گھر میں رہنے لگا یا فلاں کے کرائے والے گھر میں رہنے لگا تو ان تینوں صورتوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حانث ہو جائے گا۔ حالانکہ فلاں کے ملکی گھر میں رہنا یہ تو جناب والا دار کا معنی حقیقی ہوا، اور فلاں کے کرائے والے گھر پر یا اجرت والے گھر پر رہنا یہ گھر کا معنی مجازی ہوا۔ تو اب دونوں ہی صورتوں میں، یعنی کہ معنی حقیقی کے پائے جانے کی صورت میں بھی اور معنی مجازی کے پائے جانے کی صورت میں، دونوں ہی صورتوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلاں کے گھر میں رہنے کی وجہ سے قسم کھانے والا انسان حانث ہو جائے گا۔ تو اب ملکی گھر میں انسان رہے فلاں کے، یا اجرت والے گھر میں رہے یا کرایہ والے گھر میں رہے، تینوں ہی صورتوں میں اس انسان کا گھر میں رہنے کی وجہ سے حانث ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت و مجاز ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر جمع نہیں ہوتے تو پھر تینوں ہی صورتوں میں حانث نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ پیش کرتا ہے معترض کہ کسی انسان نے کہا کہ فلاں کا غلام آزاد ہے، کب؟ جس دن فلاں آئے گا، جس دن فلاں آئے گا تو فلاں کا کیا ہے؟ غلام آزاد ہے۔ اب فلاں دن میں آ رہا ہے تب بھی وہ غلام آزاد ہو رہا ہے، یا فلاں رات میں آ رہا ہے تب بھی وہ غلام آزاد ہو رہا ہے۔ حالانکہ لفظ یوم بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک معنی حقیقی اور دوسرا معنی مجازی۔ معنی حقیقی تو یہ ہے یوم کا، جو لفظ یوم دن کو شامل ہوتا ہے، یہ دن کو شامل ہونا لفظ یوم کا، یا لفظ یوم بول کر کے دن مراد لینا، یہ لفظ یوم کا معنی حقیقی ہے۔ اور لفظ یوم بول کر کے 24 گھنٹے یعنی رات و دن سب مراد لینا، یہ کیا ہے؟ اس کا معنی مجازی ہے۔ تو اب اگر آنے والا انسان دن میں آ رہا ہے تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا غلام آزاد ہو جائے گا، اور اگر رات میں آ رہا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں، رات میں آنے کی صورت میں، دن میں آنے کی صورت میں، دونوں ہی صورتوں میں غلام کا آزاد ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے جناب والا کہ حقیقت و مجاز ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقت و مجاز اگر یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے تو پھر رات و دن دونوں ہی صورتوں میں آنے کی وجہ سے وہ انسان وہ غلام آزاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ رات میں آئے یا دن میں آئے، باہر صورت وہ غلام آزاد ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلا کہ لفظ سے جو اس کا معنی حقیقی ہے اور لفظ سے جو اس کا معنی مجازی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ مراد دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ان تینوں مثالوں میں ہوا۔ یہ تین اعتراض تھے۔ اب ونن ان کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ وَلَئِنْ قَالَ اگر کسی نے کہا اذا حلف، جب کہ اس نے قسم کھائی، لا يدعو قدمه فی دار فلاں، کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، یحنس لو دخلها حافیا او متناعلا او راکبا، تب ایسی صورت میں وہ انسان حانث ہو جائے گا۔ کب؟ اس وقت جبکہ وہ ننگے پیر فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا، یا جناب والا جوتا چپل پہن کر کے گھر میں داخل ہو گیا، یا سوار ہو کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ان تینوں ہی صورتوں میں وہ قسم کھانے والا انسان کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ حالانکہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک صورت کا معنی حقیقی ہے اور دوسری آخر کی دو صورتیں معنی مجازی ہیں۔ تو حقیقت و مجاز دونوں ہی صورتوں میں انسان کا حانث ہونا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ حقیقت و مجاز ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے قسم کھائے کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، يَحْنَسُ تو وہ حانس ہو جائے گا. لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ، اگر گھر وہ کیا ہو فلاں کی ملکیت کا ہو، او كَانَتْ بِأُجْرَةٍ یا وہ گھر فلاں کی اجرت پر ہو، او عاریۃ یا وہ گھر جناب والا کرائے پر ہو، کرائے پر ہو. ان تمام صورتوں میں قسم کھانے والا کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، ان تینوں صورتوں میں گھر میں رہنے کی وجہ سے. حالانکہ گھر کا معنی حقیقی تو تھا جو ملکی گھر ہو وہ معنی حقیقی تھا، اور معنی مجازی تھا اجرت والا گھر، کرائے والا گھر. تو اب دیکھو معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں ہی صورتوں میں انسان کیا ہو رہا ہے؟ حانس ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا معترض کہتا ہے کہ حقیقت و مجاز ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. وَذَلِكَ الجَّمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، تو فرماتے ہیں جناب والا ان دونوں مسئلوں میں یہ حقیقت و مجاز کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدَهُ حُرٌّ، اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا اس کا غلام آزاد ہے. کب آزاد ہے؟ یوم یقدم فلاں، جس دن کیا آئے گا؟ فلاں آئے گا. فقدم فلان لیلا او نہارا، تو اب جناب والا فلاں آیا یا تو رات میں آیا، او نہارا یا دن میں آیا. تو یحنس رات میں آیا یا دن میں آئے، دونوں ہی صورتوں میں غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا. تو اب یہاں پر یوم بول کر کے لیل مراد لینا یہ معنی مجازی ہے، اور یوم بول کر کے نہار یعنی دن مراد لینا یہ معنی حقیقی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں غلام آزاد ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں مراد لیا جا سکتا ہے. تو آپ نے ماقبل میں یہ کیسے قاعدہ بیان کر دیا کہ ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقت و مجاز دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے؟ اس لیے کہ ان تینوں ذکر کردہ مثالوں میں ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقت و مجاز دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں. تو قلنا سے اب مصنف علیہ الرحمہ انہی تین اعتراضوں کا جواب عنایت فرماتے ہیں. پہلے اعتراض کے جواب کا ماحصل یہ ہے کہ وضع قدم کی صورت میں انسان ننگے پیر داخل ہو یا جوتا چپل پہن کر کے داخل ہو یا سوار ہو کر کے داخل ہو، باہر صورت وہ حانس کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے، بلکہ اس لیے حانس ہو رہا ہے کہ جناب والا وہاں پر عموم مجاز ہے. عموم مجاز کیسے ہے؟ اس لیے ہے کہ وضع قدم، یہ جناب والا وضع قدم سے یہاں پر دخول کا معنی مجاز دخول مراد دیا گیا ہے مجازن، یعنی وضع قدم کا جو معنی مجازی ہے عرف کے اعتبار سے وہ معنی مجازی ہے دخول. تو وضع قدم سے یہاں پر دخول مراد لیا گیا ہے دخول. اب اس دخول کے اندر ہے عموم، چاہے یہ دخول جناب والا ننگے پیر ہو، چاہے یہ دخول جناب والا جوتا چپل پہن کر کے ہو، چاہے یہ دخول سوار ہو کر کے ہو، بہرحال دخول ہونا چاہیے، چاہے دخول کیسا بھی ہو. اگر دخول پا لیا گیا تو وہ انسان حانس ہو جائے گا. لہذا مذکورہ پہلے اعتراض کی صورت میں ننگے پیر داخل ہو رہا ہے، یا جناب والا جوتا چپل پہن کر کے داخل ہو رہا ہے، یا جناب والا سوار ہو کر کے داخل ہو رہا ہے، کیسے بھی داخل ہو رہا ہے تو دخول پایا جا رہا ہے. اس معنی دخول کے پائے جانے کی وجہ سے وہ انسان حانس ہو رہا ہے. تو جواب کا ماحصل یہ ہے کہ معترض نے جو اعتراض پیش کیا تھا اس اعتراض میں یہ دکھایا تھا کہ لفظ کا معنی حقیقی معنی مجازی دونوں جمع ہو رہے ہیں یہاں پر ایک ساتھ. تو ہم کہتے ہیں حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے وہاں پر، بلکہ وضع قدم سے مراد وہاں پر کیا لیا گیا؟ معنی مجازی لیا گیا ہے، اور وضع قدم کا معنی مجازی ہے دخول، اور اس دخول میں ہے عموم. چاہے جناب والا وہ دخول ننگے پیر ہو، چاہے وہ دخول جوتا چپل پہن کر کے ہو، چاہے وہ دخول سوار ہو کر کے ہو، تو مجاز کے عموم کی وجہ سے مذکورہ تینوں صورتوں میں وہ انسان حانس ہو رہا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے. تو آپ جواب یہ دیں گے کہ پہلے والے اعتراض میں کہ جو انسان ننگے پیر جوتے چپل پہن کر کے یا سوار ہو کر ان تینوں ہی صورتوں میں حانس ہو رہا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے، بلکہ اس لیے حانس ہو رہا ہے کہ یہاں پر وضع قدم سے اس کا معنی مجازی مراد لیا گیا ہے، اور وہ ہے دخول. اور وہ دخول کیا ہے؟ عام ہے، چاہے ننگے پیر ہو، چاہے جوتا چپل پہن کر کے ہو، چاہے سوار ہو کر کے ہو.
تو اس معنی مجازی جو یہاں مراد لیا گیا اس میں ہے عموم، تو معنی مجازی میں عموم کی وجہ سے تینوں صورتوں میں انسان حانث ہو رہا، نہ کہ اس وجہ سے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف، کہ پہلے والے اعتراض میں وضع قدم یہ دخول سے حکم عرف کی وجہ سے مجاز ہو گیا ہے، یعنی کہ وضع قدم سے مراد پہلے والے اعتراض میں کیا لیا گیا ہے؟ دخول مراد لیا گیا ہے۔ والدخول لا يتفاوت في الفصلين، اور دخول جناب والا یہ دونوں ہی صورتوں میں مختلف نہیں ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں کیا؟ یعنی کہ وضع قدم کا معنی حقیقی آپ مراد لیں ننگے پیر، یا وضع قدم کا معنی مجازی جوتا چپل پہن کر کے یا سوار ہو کر کے، دونوں ہی صورتوں میں یہ دخول کیا ہوگا؟ مختلف نہیں ہوگا۔ تو جب دخول مراد لے لیا گیا تو اب معنی مجازی کی وجہ سے تینوں صورتوں میں انسان حانث ہو رہا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے۔ وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَجَازًا عَنْ دَارٍ مَسْكُونَةٍ لَهُ، یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب، کہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کسی انسان نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اب چاہے وہ فلاں کے ملکی گھر میں داخل ہو، یا فلاں کے اجرت والے گھر میں داخل ہو، یا فلاں کے کرائے والے گھر میں داخل ہو، تینوں ہی صورتوں میں جناب والا وہ انسان حانث ہو رہا تھا۔ حالانکہ ملکی گھر میں داخل ہونا یہ اس کا معنی حقیقی ہے، اور اجرت والے یا کرائے والے گھر میں داخل ہونا یہ معنی مجازی ہے۔ تو معترض نے کہا تھا یہ تو حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی مجازی مراد لیا گیا ہے۔ تو اب اس کا یہ قسم کھانا کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، تو یہاں پر گھر سے اس کا معنی مجازی کیا؟ دار مسکونہ مراد لیا گیا ہے۔ دار سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ دار مسکونہ، یعنی کہ دار فلاں یہ مجاز ہو گیا ہے کیسے؟ دار مسکونہ سے، یعنی کہ دار فلاں بول کر کے یہاں پر کون سا معنی مراد لیا گیا ہے؟ دار مسکونہ مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ رہنے والا گھر۔ اب وہ رہنے والا گھر عام ہے، چاہے وہ ملکیت کا ہو، چاہے وہ جناب والا اجرت کا ہو، چاہے وہ جناب والا کرائے کا ہو۔ تو اب یہاں پر جو دار فلاں سے مراد اس کا معنی مجازی دار مسکونہ لیا گیا ہے، اس معنی مجازی میں ہے عموم کے یہ معنی مجازی دار ملکیت کی صورت میں اور جناب والا کرائے کی گھر کی صورت میں یا اجرت کے گھر کی صورت میں، تینوں ہی صورتوں کو کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ تو اب یہاں پر جناب والا وہ انسان جو حانث ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے حانث ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو معنی مجازی مراد لیا گیا اس معنی مجازی میں عموم ہے، اس لیے حانث نہیں ہو رہا ہے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے۔ فرماتے ہیں ودار فلان، اور دار فلاں سارا مجازن عن دار مسکونۃ لہو، یہ مجاز ہو گیا ہے دار مسکونہ سے، فلاں کے دار مسکونہ سے، یعنی کہ دار فلاں بول کر کے مراد کیا لیا گیا ہے؟ فلاں کا دار مسکونہ، یعنی کہ فلاں کے گھر میں رہنا، فلاں کے گھر میں رہنا۔ اب چاہے فلاں کا گھر جس میں انسان رہا قسم کھانے والا وہ اس کی ملکیت کا ہو، چاہے اجرت کا ہو، چاہے عاریت کا ہو، بہرحال رہنا اگر پایا گیا تو رہنے کی صورت میں وہ حانث ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو معنی مجازی ہے دار مسکونہ، اس معنی مجازی میں عموم ہے، تو معنی مجازی میں عموم کی وجہ سے انسان تینوں ہی صورتوں میں، ملکیت والے گھر کی صورت میں، اجرت والے گھر کی صورت میں، کرائے والے گھر کی صورت میں، تینوں ہی صورتوں میں جو حانث ہو رہا ہے تو وہ مجاز میں عموم کی وجہ سے، نہ کہ حقیقت و مجاز کے اجتماع کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں ودار فلان دار فلاں سارا مجازن، یہ مجاز ہو گیا اندار مسکونۃ لہو، فلاں کے دار مسکونہ سے۔ وذالک لا يتفاوت بین ان یکون ملکا لہو او کانت باجرۃ لہو، اور یہ جناب والا یعنی کہ دار مسکونہ یہ مختلف نہیں ہوگا اس بات سے کہ صاحب وہ گھر فلاں کی ملکیت کا ہو، او کانت باجرۃ لہو، یا وہ گھر فلاں کی لیے اجرت کے طور پر ہو، یا جناب والا وہ گھر فلاں کے لیے کرائے پر ہو۔ باہر صورت دار مسکونہ اگر پایا گیا
یعنی رہنے والا گھر اگر پایا گیا فلاں کا اور اس میں اس کا کیا ہو گیا، قدوم ہو گیا، دخول ہو گیا، تب ایسی صورت میں وہ حانس ہو جائے گا قسم ٹوٹنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر حقیقت و مجاز کی اجتماع کی وجہ سے حانس نہیں ہو رہا، بلکہ معنی مجاز میں عموم ہونے کی وجہ سے وہ حانس ہو رہا ہے۔ ایسے ہی تیسرا اعتراض تھا کہ فلاں جس دن آئے گا، اب چاہے وہ فلاں دن میں آئے یا رات میں آئے، دونوں ہی صورتوں میں غلام آزاد ہو رہا تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ یوم کے اندر دو احتمال ہوتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظ یوم کی اسناد کس کی جانب کی گئی ہے، فعل ممتد کی جانب کی گئی ہے یا فعل غیر ممتد کی جانب کی گئی ہے۔ فعل غیر ممتد سے مراد یہاں پر کیا ہے، دخول، خروج وغیرہ ہے، اور فعل ممتد سے مراد ہے جیسے کہ لبس یا صوم وغیرہ۔ تو اب ہم دیکھیں گے لفظ یوم کی اضافت قائل کی جانب ہے، تو ہم نے دیکھا لفظ یوم جو منصوب ہے وہ قدوم کی جانب منصوب ہے کہ جس دن فلاں آئے گا۔ تو لفظ یوم یہ قدوم کی جانب کیا ہوا، منصوب ہوا، اور قدوم کیا، فعل غیر ممتد۔ تو لفظ یوم یہاں پر منصوب ہوا فعل غیر ممتد کی جانب، اور قاعدہ ہے کہ جب لفظ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی جانب ہو تو اس وقت لفظ یوم سے مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ لفظ یوم سے مطلق وقت مراد دیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ رات کا وقت ہو چاہے وہ دن کا وقت ہو، اس لفظ یوم میں کوئی خاص وقت مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔ کب؟ اس وقت جبکہ لفظ یوم کی اضافت کس کی جانب ہو، فعل غیر ممتد کی جانب۔ تو اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ فلاں انسان کا کہنا عبدہ حر یوم یقدم فلان میں، کہ اس جملے کے اندر لفظ یوم قدوم کی جانب کیا ہے، منصوب ہے، قدوم کی جانب لفظ یوم کی اضافت کی گئی ہے، جو فعل قدوم یہ کیا فعل غیر ممتد شمار ہوتا ہے، اور جب لفظ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی جانب کی جائے تو اس وقت لفظ یوم سے مطلق وقت مراد دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ یوم سے مطلق وقت مراد دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ دن میں آئے یا رات میں آئے فلاں کا غلام کا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ تو اب پتہ ہم کو یہ چلا کہ حقیقت و مجاز کے اجتماع کی وجہ سے یہاں پر غلام آزاد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے غلام آزاد ہو رہا ہے کہ لفظ یوم کی اضافت قدوم کی جانب ہے، جو کہ کیا فعل غیر ممتد ہے، اور جب فعل غیر ممتد کی جانب لفظ یوم کی اضافت ہو تو اس سے مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے۔ اس لیے لفظ یوم سے یہاں پر مطلق وقت مراد لیا گیا، اور یہ حکم لگایا گیا کہ فلاں اب دن میں آئے یا رات میں آئے، بہرحال غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جو تیسری مثال کو لے کر کے اعتراض وارد ہوا تھا، وہ اعتراض بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ حقیقت و مجاز کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہو رہا، اجتماع کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہو رہا، بلکہ لفظ یوم کے فعل غیر ممتد کی جانب منصوب ہونے کی وجہ سے وہ غلام آزاد ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب لفظ یوم فعل غیر ممتد کی جانب منصوب ہوتا ہے تو اس سے مطلق وقت مراد دیا جاتا ہے، اب چاہے وہ دن میں آئے یا رات میں آئے، بہر صورت وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں والیوم فی مسئلۃ القدوم، اور لفظ یوم قدوم والے مسئلے میں عبارت یہ نام ہے عن مطلق الوقت، مطلق وقت کا۔ کیوں؟ لأن اليوم، اس لیے کہ لفظ یوم اذا اضیف الی فعل، جب کہ منسوب کیا جائے فعل کی جانب، لا یمتد، ایسے فعل کی جانب جو ممتد نہ ہو، یعنی کہ فعل غیر ممتد کی جانب، تو یکون عبارت عن مطلق الوقت، تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے، مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر معاملہ ایسا ہی ہے کہ یوم کی اضافت قدوم کی جانب ہوئی ہے، اس لیے اب یوم سے مطلق وقت مراد لیا جائے گا، کما عرف، جیسا کہ جان لیا گیا۔ فکان الحنس بهذا الطریق، تو اب حانس ہونا یعنی کہ غلام کا آزاد ہونا اس طریقے پر ہے، اس طریقے پر ہے کہ لفظ یوم کے فعل غیر ممتد کی جانب اضافت ہونے کی وجہ سے مطلق وقت مراد لیا گیا ہے۔ اب اس مطلق وقت میں نہ تو دن کا کوئی حصہ خاص ہے، نہ ہی رات کا کوئی حصہ خاص ہے، اب چاہے وہ دن میں آئے یا رات میں آئے، بہر صورت غلام آزاد ہوگا۔ اس لیے غلام آزاد ہو رہا ہے، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، نہ کہ حقیقت و مجاز کے اجتماع کے طریقے پر۔ تو حاصل کلام یہ نکلا، معترض نے جو 3 مثالیں دکھائیں، ان 3 مثالوں کو دکھانے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ حقیقت و مجاز یہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دکھا دیا کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ تینوں مثالوں میں
ان الفاظ سے ان کا معنی مجازی مراد دیا گیا ہے، اس معنی مجازی میں عموم ہے، تو معنی مجازی میں عموم کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے معترض کو کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہو گیا ہے، بلکہ یہاں پر حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ صرف و صرف معنی مجازی ہی مراد ہے۔ اس لیے معترض کے تینوں مثالیں بیان کردہ جن پر اعتراض وارد کیا تھا، وہ تینوں اعتراض کیا ہوگا، منتفع ہو گئے۔ ان تمام اعتراض و جواب کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔